Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Welcome to the Reader College Sargodha Reader Online Classes. Dear students of Higher Secondary School Certificate Intermediate Part 2, Subject English Language and Literature, Lecture number 8. Dear students, we were studying modern critical essays from Book 2 and we were going through using the scientific method second chapter. तो आज जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें first of all synonyms, then comprehension, then question and answers and synonyms exercise, and at last would be idioms and phrasal verbs. So far as talking about the introduction of using the scientific method, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा better control of disease, हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से, then better sanitary conditions, सेहत के हवाले से जो बेहतर conditions हैं, सूरत हाल है, situations है, वो क्या क्या हैं. And today we'll go through more food and better food. More food यानी खुराक ज़्यादा and better food यानी खुराक जो है वो पहले से बेहतर और ज़्यादा साइंस की मदद से हमने कैसे हासिल की साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल से. And then better attitudes इंशाल्लाह next lecture में हम discuss करेंगे. So first of all we should go through synonyms. तो synonyms बेटा सबसे पहली जो चीज़ है, the first word that is written over there is thrifty. थ्रिफ्टी कहते हैं ये जो हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना ख़वातीन के लिए कि वो बड़ी सुघड़ खातून है, बड़ी समझदार खातून है, यानी जो बड़ा किफ़ायत शारी के साथ सारे मामलात को देखती है, बचा बचा के हिफाजत के साथ. थ्रिफ्टी मीन्स किफ़ायत शार यानी फ्रूगल, इकोनॉमिकल, केयरफुल एंड कॉशियस. ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. रिगार्डलेस, गाफिल और इर्रिस्पेक्टिव ये भी एडजेक्टिव है. गाफिल या रिगार्डलेस से मुराद ये है कि जिस चीज़ को रिगार्ड न किया जाए, जिसको कता नज़र है इसके, यानी इस चीज़ को हम अपनी तसव्वुर में न रखें, नज़रिए में न रखें. न्यूट्रिशियस मीन्स मुक़व्वी यानी क़ुव्वत देने वाला. एंड मग़ज़ी न्यूट्रिशियस भी हो सकता है, न्यूट्रिशियस मग़ज़ी भी हो सकता है और मुक़व्वी दोनों ठीक हैं. नरिशिंग बेहतर करने वाला, हेल्दी और हेल्थफुल ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, हेल्दी और हेल्थफुल भी. रिमूव का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट, इरेडिकेट, कॉन्फिस्केट एंड गेट रिड ऑफ. ऑल दीज आर verbs. अनसर्टन कहते हैं बेटा गैर यकीनी को. इसके लिए हो सकता है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, अदरवाइज आई शुड हैव टू गो वेरी लॉन्ग वे अवे फ्रॉम दिस लेक्चर. अनसर्टन का मतलब होता है अनरिलायबल, डाउटफुल आप कह सकते हैं, DOUBTFUL, डाउटफुल. एम्बिग्वियस भी इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, एम्बिग्वियस भी वर्ड यूज़ हो सकता है. देन ओवरकम का मतलब होता है मगलूब करना, यानी किसी चीज़ के ऊपर गालिब आ जाना. जो चीज़ मगलूब होगी हम उसको कहेंगे दिस इज ओवरकम. ओवर पावर हो सकता है, कॉन्कर हो सकता है, ट्रायम्फ ओवर हो सकता है, ये सारे वर्ब्स हैं. पिकलिंग जो वर्ड यूज़ होता है, ये ख़वातीन जो अचार वगैरह डाल लेती हैं, असल में दीज आर ऑल द वेज टू प्रिजर्व द फूड. जो खुराक है उसे प्रिजर्व या उसको महफूज करने के सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं. प्रिजर्विंग हो सकता है या मैरिनेट आप किसी सेंस में कह सकते हैं. देन साल्टिंग ये भी असल में प्रिजर्व करना होता है. टू साल्ट आप इसे कह सकते हैं ज़बब, नमक लगाना. कम्युनिकेशन मीन्स कन्वर्जेशन और करस्पॉन्डेंस. यहाँ पर इससे मुराद करस्पॉन्डेंस है, यानी साइंस की मदद से हमने किस तरीके से करस्पॉन्डेंस में बेहतरी हासिल की है. देन कम्स टेक्स्ट more food and better food. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Changes have taken place too in our eating habits. Changes have taken place. तब्दीलियाँ आई हैं too in our eating habits, यानी हमारे खाने के अंदाज में भी तब्दीलियाँ आई हैं. Through the use of scientific method or through the use of science, we have learned, या learnt भी हो सकता है, third form of verb. We have learnt, हमने ये जान लिया है that it is helpful to eat many kinds of food, कि सेहत जो है उसको बरकरार रखने के लिए या सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है कि मुख्तलिफ अनवा अक़साम की जो खुराक है वो खाई जाए. And we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. और हमने ये भी जान लिया है how to provide ourselves, कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को प्रोवाइड कर सकते हैं. किस चीज़ के साथ? वेराइटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में अनवा अक़साम के या मुख्तलिफ अक़साम की जो खुराक हम वो हासिल कर सकते हैं. जी आज यानी इस दौर की बात है. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. यानी जो माजी में लोग रहते थे
اپنے کھانے میں تو شاید وہ اتنا ہی کھانا انجوائے کرتے ہوں جتنا آج ہم کرتے ہیں. دا ورڈ از انجوائے, بوائے, ٹوئے. دا ورڈ از اوئے, جسے اپن عامی کہتے ہیں نا اوئے, تو دا ورڈ از ناٹ بوائے اور انجوائے, دیٹ از رانگ. اٹ شوڈ بی اوئے, انجوائے. یعنی پرابیبلی غالب گمان یہی ہے کہ جو ماضی میں لوگ رہتے تھے وہ بھی خوراک کو اتنا ہی انجوائے کرتے تھے, اتنا ہی کھاتے تھے جتنا آج ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. بٹ دے could not have as many different kinds of food. لیکن اتنی انواع اقسام کی خوراک ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گوشت ہے اس کو انہوں نے خشک کر لیا اور وہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک سال سے مختلف قسم کے فاسٹ فوڈز ہیں, یا اس کے علاوہ اور بیکڈ فوڈز ہوتے ہیں جو کئی مہینوں تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں, اور ان میں بھی کافی ساری ورائٹی. یعنی آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ پیزا اور برگر کوئی شے ہوتی ہے؟ امپاسبل. But they could not have as many different kinds of food. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. یعنی زیادہ تر جو خوراک ہے یا تو ان کے جو اپنے فارمز انہوں نے بنائے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کھیت یا باغیچے, ان میں سے ایسے لوگ کرتے تھے, اور ان their own gardens, یا اپنا اگر کسی کا باغ ہے تو اس میں سے جو سبزی اور فروٹ آنا ہے اس نے وہی کھانا ہے. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season. اور جو تازہ سبزیاں ہیں وہ صرف اسی موسم میں ہی اویلیبل ہوتی تھیں جس موسم جب ان کا موسم ہوا کرتا تھا. People living in cold climates had none during the winter months. سردیوں کے موسم میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا. یعنی سردیوں کے موسم میں خود کو خوراک پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے پاس بہتر اویلیبلٹی جو ہے فوڈ کی وہ نہیں ہوتی تھی. سکتے تھے ان سبزیوں کے ساتھ یا اس خوراک کے ساتھ جو ان کو چاہیے ہوتی تھی, صرف اسی موسم میں جو ان کا سیزن ہوتا تھا. نیکسٹ, thrifty housewives یعنی جو کفایت شار خواتین ہیں, preserved وہ محفوظ کر لیتی تھیں their home grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for the use during the cold weather. یعنی جو کفایت شار قسم کی خواتین ہیں وہ محفوظ کر لیتی تھی ہوم گرون ویجیٹیبلس, وہ سبزیاں جو گھر میں وہ اگاتی تھیں, اینڈ فروٹس یا کوئی پھل وغیرہ ہیں, بائی کیننگ. کیننگ پروسیس ہے, کیننگ کہتے ہیں یہ ڈبوں میں محفوظ کر لینا خوراک کو. پکلنگ بھی ٹائپ آف پریزرونگ فوڈ ہے, اور ڈرائنگ یا خشک کر لیا جاتا تھا. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ نانی اماں جو ہیں اس وقت ریفریجریٹر نہیں ہوتا تھا گھر, تو وہ کچھ سبزیاں جو ہیں ان کو وہ خشک کر لیتی تھیں. اور اسی طرح جو گوشت ہے اسپیشلی آن عید ڈیز جو ہوتا تھا تو اس کو مطلب پریزرو کر کے بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے. خیر آج کل تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے اویلیبل ہے, رائٹر اس پر بات کرے گا. اینی ہاؤ میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ اور ڈرائنگ. جو گوشت ہے اس کو سالٹنگ یعنی نمک لگا دیتے تھے, یا پھر اس کو خشک کر لیا جاتا تھا, اور بائی فریزنگ یا پھر ان کو فریز کر دیا جاتا تھا. وین دا ویدر واز کولڈ یعنی جب موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا, کولڈ انف سے مراد ہے یعنی زیادہ ٹھنڈا موسم ہوتا, تو اس میں سردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی سرد موسم کا فوڈ جو ہے اسے سیو کر لیا جاتا تھا. سی فوڈز ور جنرلی اویلیبل اونلی along the coast. سی فوڈ جو ہے, سی فوڈ سے مراد مچھلیاں وغیرہ ہیں, وہ جنرلی اویلیبل اونلی along the coast. تو یہ ساحل سمندر کے قریب ہی ممکن تھا, دریاؤں کے کنارے ہی ممکن تھا کہ وہاں پر اویلیبل ہو. لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو مطلب مہینے بعد بھی ہمیں وہ جو فوڈ ہے ریفریجریٹر میں وہ سیف ہو جاتا ہے, نہ اس کے ذائقے میں تبدیلی آتی ہے اور نہ اس کی غذائیت میں تبدیلی آتی ہے. سچ فش اینڈ شیل فش could be eaten soon after they were caught. اور مچھلیاں جب پکڑی جاتی تھی تو اس کے بعد وہ اسی وقت بر وقت کھانا پڑتی تھیں, یعنی پریزرو نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی تھی. یہ پہلے ادوار کی بات ہے. یہ ساتھ میں سینونیمز ہیں بیٹا, دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ, ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے. قطع نظر اس کے کہ لوگ آج کہاں رہتے ہیں, یعنی وہ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں.
They can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. پورا سال جو ہے وہ فریش سبزیاں اس کے بعد پھل وغیرہ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں پورا سال. بائی دا کوئک فریز میتھڈ, اور کوئک فریز میتھڈ کے ذریعے ریفریجریٹر یا فریج کی جو اویلیبلٹی ہے اس کے ذریعے سے vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are nutritious and enjoyable. یعنی چاہے وہ سی فوڈ ہوں, چاہے ویجیٹیبل ہوں, فروٹ ہوں یا گوشت ہو, مختلف انواع و اقسام کے, ان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور پوری غذائیت کے ساتھ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آج کے دور میں, جو کہ پہلے ممکن نہ تھا. Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ, گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ ہے, یعنی فوڈ جو ہے اس کی باقاعدہ سلیکشن کرنا, اس کی درجہ بندی کرنا, جس طرح کہ آج بڑے بڑے فوڈ انڈسٹریز میں ہوتا ہے, اینڈ پروسیسنگ یہ بڑی بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے. اینڈ پروسیسنگ فوڈز ہیو ریمووڈ دا رسک اور ڈینجر آف پوائزننگ فرام کین فوڈز. یعنی پہلے جب فوڈ کو بند کیا جاتا تھا تو اس میں جو رسک آف پوائزن ہے, جو زہر مطلب لگ جانا ہے یا زہر آلود ہو جانا, اس کے چانسز زیادہ تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کا اخراج جو ہے, پانی سے سک کر لیا جاتا ہے. اور دا ریموول آف واٹر فرام سچ فوڈس ایز ملک, ایگس, پوٹیٹوز اینڈ ایپلز ہیز پرووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن. تو یہ سارے پروسیسز جو ہیں انہوں نے ایک پریکٹیکل میتھڈ جو پریزرویشن کا ہے وہ انسانیت کے لیے پرووائڈ کیا ہے. یہ سائنسی جو طریقہ ہے استعمال ہے. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. یعنی نہ صرف ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہی نہیں ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں, in our life changed by the use of science. یعنی سائنس کے استعمال سے نہ صرف یہ ہوا ہے کہ ہمارے کھانے کی عادات بدلی ہیں, because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. بلکہ سائنس کے استعمال سے ہم نے یہ سمجھا ہے مختلف عوامل کو اور مختلف اشیاء کو اپنے گرد و نواح میں, کہ کس طرح سے مختلف جو طریقے ہیں ہم اپنے گرد و نواح کے تمام عوامل کو کنٹرول کر سکتے ہیں سائنس کی مدد سے. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس کے استعمال سے ہم نے اپنے بلڈنگ ہاؤسز, یعنی جو ہمارے عمارات جو ہیں یا جو آرکیٹیکچر ہے, مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ مقابلہ ہے عصر حاضر میں کہ لوگ مختلف انواع اقسام کے بینگلوز اور بڑے شاندار قسم کے گھر, سنگ مرمر کی ٹائلیں اور بڑی آرائش و زیبائش کر رہے ہیں گھروں کی. اس سے انداز بدل گئے ہیں, اور پھر چھوٹی سی جگہ پہ اس طریقے سے انجینئر جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں مکان کہ بڑا مطلب لیجر اور لگزوریس مطلب لائف وہاں پہ انسان گزار سکتا ہے بڑے ٹیکنیکل وے سے. میتھڈز آف کمیونیکیشن کے میتھڈز تبدیل ہو گئے ہیں. مثلا 100 سال پہلے 200 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح آن لائن لیکچرز ہو سکتے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جہازوں کا یہ جو سلسلہ ہے, چاہے بحری ہوں یا بری ہوں, اینڈ ایون دا ویز وی اسپینڈ آور لیجر ٹائم, یہاں تک کہ ہمارا جو لیجر ٹائم ہوتا ہے, جو فارغ وقت ہوتا ہے ہمارا, جو فراغت والا وقت ہوتا ہے, اس کو استعمال کرنے کے انداز بھی بدل گئے ہیں. مطلب آج سے 200 سال پہلے اگر کسی نے انجوائے کرنا ہے تو انٹرٹینمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھار جب میلے لگتے ہیں تب چلا جائے, یا پھر آگ جلا کے لوگ شام کو بیٹھ جائیں, یا پھر آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو ایک خاص وقت ہے, شام میں آپ نہیں جا سکتے, دن میں جا سکتے ہیں. لیکن اب کیا ہے, اب تو گھر بیٹھے بٹھائے موبائل اویلیبل ہے, انٹرنیٹ ہیں, پلے اسٹیشنز ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف گیمز ہیں, اینڈ اے لاٹ مور. اچھا بیٹا, کوشچن اینڈ آنسرس اس میں کیا ہو سکتے ہیں. ہاؤ سائنٹیفک میتھڈ ہیلپ ان اس ان دا پروڈکشن اینڈ پروویژن آف فوڈ. سائنس نے کیسے ہماری مدد کی فوڈ کو سیو کرنے میں. ہاؤ ڈو پیپل پرزرو فوڈ ناؤ ڈے. آج کے دور میں لوگ کس طریقے سے خوراک کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور پرزرو کرتے ہیں یا سیو کرتے ہیں. سائنس ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ. سائنس نے بہت زیادہ مدد کی ہے فوڈ پروڈیوس کرنے میں یعنی پروڈکشن میں, اور پریزرو یعنی پریزرویشن میں. دا پروڈکشن آف فوڈ ہیز بین انکریزڈ. پہلے سے زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے. ناؤ وی یوز مشینس ٹو پلو فیلڈس. اب ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں ہل چلانے کے لیے, یعنی زمین جو ہے اس کو کھودنے کے لیے اور اس کو تیار کرنے کے لیے فصل کے لیے. سو سیڈس, اور اس میں بیج لگانے کے لیے. اینڈ ہارویسٹ کراپس, اور فصلیں کاٹنے کے لیے بھی اب وہ مین پاور درکار نہیں ہوتی, بلکہ اب تو مشینیں سارا کام کر دیتی ہیں اور زیادہ جلدی بھی کرتی ہیں, زیادہ اچھا بھی کرتی ہیں. We use methods of freezing, dehydration, picking, grading, drying and canning to preserve food. یہ سارے پروسیسز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں فوڈ کو
پرزرو کرنے میں ریگارڈلیس آف ویئر وی لیو ٹوڈے. قطع نظر اس کے کہ آج ہم کہاں پہ رہتے ہیں, وی کین obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. قطع نظر اس کے ہم کہاں پہ رہتے ہیں, تازہ سبزیاں, تازہ فروٹ یعنی پھل اور میٹ جو ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا, what is the method of dehydration for preserving or what has been proved a practical method of preservation. تو وہ کیا ہے, dehydration or removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples have proved a practical method of preservation. Next question ہے, how were the meat and vegetable preserved in the past. ماضی میں جو گوشت ہے اور جو سبزیاں ہیں ان کو کس طریقے سے پریزرو کیا جاتا تھا, کس طریقے سے ان کو سیو کیا جاتا تھا, یہ کوشچن ہے. ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس were preserved by canning, pickling or drying them for the use during the cold water. یعنی جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا. میٹس were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. جب موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو یہ طریقے یعنی سالٹنگ, ڈرائنگ اور فریزنگ جو ہے استعمال کر لیے جاتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے, what changes according to the writer have occurred in our eating habits. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ کوشچن ہے, ہاؤ ڈڈ اینشنٹ پیپل پروڈیوس موسٹ آف دیئر فوڈس. یعنی جو ماضی کے لوگ تھے, اینشنٹ سے مراد بیٹا ہوتا ہے ماضی کے, یعنی دا پیپل آف پاسٹ. اینشنٹ پیپل, پاسٹ پیپل, کس طریقے سے پروڈیوس کرتے تھے فوڈس, یعنی خوراک کیسے حاصل کر سکتے تھے. دے پروڈیوسڈ موسٹ آف دا فوڈ آن دیئر اون فارمز اور ان دیئر اون گارڈنز. یعنی ان کی خوراک حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی باغیچے بنا لیتے تھے, یا مختلف قسم کے باغ ہیں یا کھیت ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بنا لیتے اور وہیں سے وہ خوراک حاصل کرتے تھے. When could people obtain fresh vegetables in the past. یعنی لوگوں کو فریش ویجیٹیبل یا تازہ سبزیاں کب میسر آتی تھیں. They could obtain them only during the growing season. یعنی جو موسم ہوتا تھا کسی بھی فصل کا, اس موسم میں ہی وہ حاصل کر سکتے تھے. The next question is, what was the problem of the people living in cold climates and how did they solve it. یعنی وہ لوگ جو ذرا سرد آب و ہوا میں رہتے تھے ان کے مسائل کیا تھے اور کس طریقے سے وہ ان مسائل کو حل کرتے تھے. تو اس کے لیے ہے, thrifty housewives preserve their home grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for the use during the cold weather. یعنی جب موسم ٹھیک ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, تھرفٹی ہاؤس وائز یعنی چھگڑ خواتین جو ہیں وہ اپنا خوراک سیو کر لیتی تھیں, اور پھر جب گرمیاں گزر کے سردیاں آتی تھیں تو سردیوں میں وہ جو پریزرو کیا ہوا فوڈ ہے اسے استعمال کرتی تھیں. Who could enjoy sea foods in the past and why. ماضی میں جو سی فوڈ ہے یعنی مچھلیاں وغیرہ ہے وہ کون استعمال کر سکتا تھا اور کیسے, ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا. سی فوڈز were generally available only along the coast. یعنی ساحل سمندر پر ہی ممکن ہوتے تھے, دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے. Only these living near sea could enjoy them. صرف وہ لوگ, دوست یعنی وہ لوگ living near sea جو کہ سمندر کے قریب رہتے تھے, صرف وہی ان سے لطف اندوز ہو سکتے تھے. How is every kind of food supplied through the year. اور آج کے دور میں ہر قسم کی خوراک جو ہے وہ کس طرح سپلائی کی جاتی ہے پورے سال میں. By using scientific method, every kind of food throughout the year is possible, is supplied. یعنی آج عصر حاضر میں ہر قسم کی جو خوراک ہے وہ پورا سال میسر آتی ہے جب انسان چاہے اپنی منشا کے مطابق اسے حاصل کر لیتا ہے.
MCQs بیٹا. Today we are enjoying better sanitary conditions. Sanitary کا مطلب ہوتا ہے صحت سے متعلقہ. Healthy, financial, hygienic اور dirty. بیٹا healthy بھی ایجیکٹو ہے اور hygienic بھی ایجیکٹو ہے, اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے صحت کے مطابق. Sanitary یعنی یہ دونوں ٹھیک ہیں. ایگزامینیشن مینول ایگزام میں ایسا ہوگا نہیں کہ اس طرح سے کوشچنز آئیں کہ دونوں آپشنز بنتے ہوں ایگزیکٹلی. اگر ایسا آتا ہے تو اس میں جو گریس مارکس ہے وہ بچوں کو ہی جائے گا. یعنی ان کیس کوئی اسٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے بورڈ میں تو جو مارکس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اینڈ پر ہوتے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹس کو مارکس دیے جاتے ہیں. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں بیٹا. ان دا پاسٹ سٹی اسٹریٹس ور فل آف گاربیج. گاربیج ویسٹ کو کہا جاتا ہے, ربش کو کہا جاتا ہے, کوڑا کرکٹ. Into the city streets, household garbage and other refuse were thrown. Refused waste کو کہتے ہیں. Waste بالکل ٹھیک ہے. Animals wander through the streets. یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا اس میں The Dying Sun میں. تو خود سے گیس کریں کیا ہونا چاہیے. Wandered. ایک میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک WONDERD ہوتا ہے اور ایک AND ہوتا ہے. وانڈرڈ مینس رومڈ. وانڈر کا مطلب ہوتا ہے گھومنا, W ایک ساتھ, اور وانڈر ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوچنا یا حیران ہونا. ROMD روم کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب گھومنا, چکر لگانا. Human waste drained into the wells from where people obtained drinking water. Drained کا مطلب ہوگا یعنی اس میں چلا جاتا تھا. Poured, thrown, float نہیں ہو سکتا, thrown نہیں ہو سکتا. In a sense poured ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی باقاعدہ طور پر خود کہیں تو sank سب سے بنیادی لفظ ہے. یعنی جہاں پہ موسٹ اپروپریٹ سینک, یعنی وہ پانی داخل ہو جاتا تھا کنوؤں میں جہاں سے لوگ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. ناؤ کمز ایڈیمز اینڈ فریزل وربس. ایٹ دا 11th hour. 11th hour کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بالکل بر وقت, آخری وقت کے اوپر, بالکل آخری وقت پر. فار ایگزامپل ہی کالڈ آف ہز پلان ایٹ دا 11th hour. اس نے اپنا سارا منصوبہ بالکل آخر میں آ کے جیسے ختم کر دیا. مثلا عمومی طور پر کہیں جانا ہوتا ہے تو ون آف دا فرینڈ سیز نہیں میں تو نہیں آ رہا, تو ہم یہ کہیں گے He always does this at the 11th hour. We are not going to take him in our company anymore. ہم اسے اپنی کمپنی میں نہیں رکھنے والے. ہمیشہ جب آخری وقت آتا ہے تو اس کا منہ بن جاتا ہے. 11th hour آخری وقت. bosom friend جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جگری یار ہے, جگری یار بہت قریبی دوست, اس کو کہتے ہیں bosom friend, گہرا دوست. I can discuss my personal affairs with Shahid as he is my bosom friend. میں اپنے سارے معاملات, ذاتی معاملات جو شاہد سے ڈسکس کر سکتا ہوں, میرا وہ جگری یار ہے, میرا گہرا دوست ہے. And find fault with. کیڑے نکالنا, یہ تھا نا آپ تو ہر بات میں بس کیڑے ہی نکالتے ہیں. مطلب کیڑے نکالنا مطلب بات بات پہ ٹوکنا اور پوائنٹ آؤٹ کرنا. شی از آلویز فائنڈنگ فالٹ ود دا چلڈرنز ورک. اس کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے کام سے, اور ہمیشہ اس کا کام یہ ہے کہ بچوں کے کام میں وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے. گیو ان کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہونا یا ہمت ہار جانا, سرنڈر کر دینا. دا enemy was forced to give in. دشمن کو مجبور کیا گیا کہ وہ گیو ان کر دے, مطلب وہ دستبردار کر دے. We should never give in before enemy. ہمیں کبھی بھی دشمن کے سامنے دستبردار نہیں ہونا. اور باہمت قومیں, باہمت تہذیبیں اور باہمت مرد اور باہمت جوان ہمیشہ وہ گردن تو کٹوا سکتے ہیں, پیٹھ نہیں دکھا سکتے. They can never give in. Impossible. اور یہ ہمیں مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی